अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नॉवेल्स पे। कान फटने चाहिए। आप ही तो कह रहे हो। परसों मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, वहाँ पे नीचे कमेंट आए कि ये क्या अरीजा आप बोल ही नहीं रही हो, आपकी चहकती हुई आवाज़ अच्छी लगती है, ऐसे क्यों, आपसे डल क्यों। यार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए डल थी, और अच्छी लगती है मेरी आवाज़, ऐसे मैं चिक 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 करती हूँ। तो सुनो फिर चिक चिक और अपने कानों के पर्दे फरवाओ मेरे हाथों। तो आज हम रीड करेंगे वहशत जुनून की किस्त नंबर 6। तो किस्त शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अभी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। कमेंट चलो थोड़ी देर के बाद कर लेना, इट्स ओके। सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। और आज हम आज की एपिसोड रीड करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वहशत जुनून किस्त नंबर 6, तहरीर अरीज शाह। घर के अंदर आने के बाद वो काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी। सामने चढ़ने वाली सीढ़ियों पर बहुत सारे कमरे बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे थे। इसे कौन सा कमरा रहने के लिए दिया गया था, ये चीज़ वो भूल चुकी थी, क्योंकि यहाँ सारे कमरे एक जैसे ही थे। मैडम, अगर आप आराम करना चाहें तो थोड़ी देर जाकर आराम कर लें, क्योंकि बड़ी मैडम तो आराम करने अपने कमरे में जा चुकी हैं। आपको आपका कमरा तो याद होगा। आप ऊपर कमरे में जाएं, मैं आप लोगों के लिए शाम के डिनर की तैयारी करती हूँ। मिस तानिया मुस्कुरा कर कहती पीछे हट गई थी, जबकि इसने एक नज़र इन सब कमरों की तरफ दोहराई थी। सामने नज़र आने वाले 8 से 10 कमरे ही इसे बुरी तरह उलझा चुके थे। इसका इरादा तो अम्मी के साथ इन्हीं के कमरे में रहने का था, लेकिन मुलाजिमा ने इसका सामान दूसरे कमरे में सेट करवा दिया था, और अब ये कहकर कि वो दोनों एक ही कमरे में रहना चाहती हैं, वो इसे किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आ तो गई थी, लेकिन अभी तक वो इसी उलझन में थी कि वो कौन से कमरे में जाए। इसके हिसाब से सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद तीसरे वाला कमरा इसका था, जो इसे यहाँ आने के बाद मिस तानिया ने बताया था। लेकिन अभी तक वो इस कमरे में एक दफ़ा भी नहीं गई थी। अब तो वो अम्मी जान वाले कमरे में थी और वहीं से फ्रेश होकर नीचे खाना खाने के लिए गई थी। इसके पीछे ही इसका सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था, इसीलिए वो काफ़ी नर्वस थी कि कहीं वो गलत कमरे में ना चली गई हो। इसने ऊपर आकर तीसरा कमरा ही खोला था। इससे पहले वो इस कमरे में नहीं आई थी, लेकिन इसे यकीन था कि ये वही कमरा होगा। मुलाजिमा की हदायत के मुताबिक इसे तीसरा कमरा यही लग रहा था। आहिस्ता से कमरा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई तो वो कमरे को देखकर हैरान हुई। ये कमरा दूसरे कमरों से बहुत अलग था, बल्कि ज़मीन आसमान का फ़र्क कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ इंतहाई कीमती चीज़ों से सजावट की गई थी और देखने में वो किसी मर्द का कमरा महसूस हो रहा था। दीवार के पेंट से लेकर बेडशीट तक बहुत हल्के रंग की थी। यहाँ तक कि वॉल पर लगी पेंटिंग्स भी जंगली जानवरों की थी। इस वक्त भी वो बहुत उलझन का शिकार थी, लेकिन इतने लंबे सफ़र के बाद वो बहुत थक चुकी थी। इस कमरे की खूबसूरती को बाद में देखने का इरादा करते वो फ़िलहाल सोने के लिए बेड के पास आई थी।
اس وقت نیند سے اس کی آنکھیں بھی بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ شاید مزید نہیں جاگ پا رہی تھی۔ خود پر کمبل ڈالتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹی تو کچھ ہی دیر میں نیند نے اسے آ گھیرا تھا۔ شام کے 4:30 بج رہے تھے اور اس وقت نیند ہرگز نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی تھکاوٹ نے اسے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ سات کو فون کرے گی، لیکن اس کا فون امی والے کمرے میں پڑا تھا، اسی لیے وہ ان کے کمرے میں جا کر انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ تھکاوٹ سے اس کا اپنا بھی برا حال تھا۔ وہ بعد میں سات سے رابطہ کرنے کا سوچتی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کے ذہن پر اس وقت پوری طرح صرف سعد ہی سوار تھا اور وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ کیسا عجیب انسان تھا یہ! اس کے ساتھ اتنا خوبصورت رشتہ جوڑ کر وہ اس سے بالکل انجان ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کون سی مصیبت اس پر ٹوٹ پڑی تھی جو وہ اپنی ماں اور بیوی کو خود سے اتنا دور کر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی زندگی میں مشکلات ہوں گی، لیکن شادی کے اولین دن اس طرح سے گزریں گے یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ فون کیا، سب خیریت تو تھی؟ معاف کیجیے گا میں دن میں آپ کا فون نہیں اٹھا سکتا، وہ میں کام میں بزی تھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں سعد، تم سناؤ کیسے ہو اور کیا پریشانی ہے تمہیں؟ چاچی جان کہہ رہی تھی کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہارا ہر مسئلہ حل کرنے میں پوری مدد کروں گا۔ تم اس معاملے میں مجھ پر یقین کر سکتے ہو۔ وہ دن میں بھی تم اس معاملے پر مجھ پر یقین کر سکتے ہو۔ دن میں سعد کو فون کرتا رہا تھا لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اب رات اس نے خود ہی فون کر لیا تھا۔ کوئی پریشانی نہیں ہے لالا، الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں کام کے سلسلے میں ذرا لندن آیا ہوا ہوں، انشاءاللہ میری واپسی ہو جائے گی 1-1.5 مہینے میں۔ تب تک ہیر اور امی آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہیر اور امی کو اکیلے کیسے چھوڑ کر جاؤں گا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ آپ سے زیادہ میں کسی اور پر تو بھروسہ کر ہی نہیں سکتا، اسی لیے میں نے ان لوگوں کو آپ کے پاس بھجوا دیا۔ ریئلی سوری لالا، میں آپ سے مل کر بھی نہیں آ سکا۔ پلیز آپ ان کی ذمہ داری آپ کے سر ہے، ان کا خیال رکھیے گا۔ میں بھی بہت جلد واپس آ جاؤں گا، بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ نہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ان کا خیال رکھوں گا۔ تم نے مجھے اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا، دیکھو اگر اب بھی کچھ ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہارا ہر مسئلہ حل کر دوں گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا۔ نہیں لالا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بس ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ میں تو بس اس لیے پریشان تھا کہ جانے سے پہلے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ شاید اسے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم جب آؤ گے تب ملاقات ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی پریشانی ہے تو پلیز مجھے بتاؤ۔
وہ اب بھی زور دے رہا تھا۔ سعد کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ اس پر شک کر رہا ہے۔ اسے یہ بھی ٹھیک سے اندازہ نہ تھا کہ امی نے وہاں پر کیا بتایا ہے، اسی لیے وہ فی الحال اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس مصیبت کو کسی کے ساتھ وہ شیئر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کسی کو اس بارے میں کچھ بتا نہیں پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی ہے، تم مت بتاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، چاہے کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھ سے کچھ بھی شیئر کر سکتے ہو۔ جی لالا، آپ کا شکر گزار ہوں میں، آپ ہمیشہ سے میری مدد کرتے آئے ہیں، اگر کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ فون جیب میں ڈالتے ہوئے آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ وہ روحی کو ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا تھا، جو اس کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس وقت وہ بھول چکی ہوگی کہ وہ اس کے ساتھ کھیل رہی ہے، بلکہ ضرور اپنے ہی کسی کھیل میں مصروف ہو گئی ہوگی۔ وہ اسے تلاش کرتے ہوئے کچن کی طرف آیا، جہاں مس تانیہ اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ یقیناً اس نے پھر سے کوئی فرمائش کر دی ہوگی۔ وہ کھانا کھانے میں بہت سست تھی، جس کی وجہ سے وہ اکثر بہت سمارٹلی کام لیتا تھا۔ وہ اس کی پسند کی چیزوں میں ہیلدی چیزیں ملا کر اس کے لیے ایک الگ سی ڈش تیار کرواتا تھا، جسے کھانے میں وہ سستی سے کام نہ لے، اور یہ طریقہ اس کے لیے کافی فائدہ مند بھی ثابت ہو رہا تھا۔ روحی، میں آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا، اور آپ یہاں ہیں، یہ تو چیٹنگ ہو گئی میرے ساتھ۔ ایسا کون کرتا ہے اپنے بابا جانی کے ساتھ؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر پوچھنے لگا، جبکہ مس تانیہ مسکراتے ہوئے اپنا کام کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں بیٹی شیر ہے تو باپ سوا شیر۔ وہ بھی اسے تلاش نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنے ہی کاموں میں مگن تھا۔ اوپش بابا دانی، میں تو بھول گئی، اب ہم صبح کھیلیں گے۔ یہ تو ہی ٹائم ہے کھیلنے کا، شالے ٹائم اپنے ٹائم پر کرتی ہوں۔ اوپس بابا جانی، میں تو بھول ہی گئی کہ میں آپ کے ساتھ کھیل رہی تھی، اب ہم صبح کھیلیں گے، یہ کوئی ٹائم ہے کھیلنے کا؟ روحی سارے کام اپنے ٹائم پر کرتی ہے، وہ اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا اس کی بات کو سمجھنے والے انداز میں اس کے منہ میں نوالے بنا کر ڈالنے لگا۔ اس کی کل کائنات اس کی بیٹی ہی تھی، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے جانے لگا تھا۔ وہ سارا دن بے شک نوکروں کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اسے سلاتا وہ اپنے ساتھ تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ہر لمحہ ہر گھڑی اسے اپنے ساتھ رکھے۔ اس کی روٹین بہت زیادہ ٹف تھی، جس میں اسے اپنی بیٹی کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے اکثر بہت مشکل ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کیسے بھی اس کے لیے وقت نکالتا، بے شک رات کا ہی صحیح۔ بابا دانی، کل شمبھا والی کہانی آپ نے سنائی تھی۔ بابا جانی کل شمبھا والی کہانی اپنے آگے سنائی تھی۔ وہ اس کے کندھے کے ساتھ لگی اسے یاد کروا رہی تھی۔ نہیں جانو، شمبھا والی پوری ہو گئی تھی، ہم پریستان والی کہانی پڑھ رہے تھے، اس نے یاد کرتے ہوئے کہا۔
جبکہ روحی نے سوچنے کی بھرپور ایکٹنگ کی اور پھر اس کے کندھے کے ساتھ چپک گئی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسے کہانی سننے کو مل رہی تھی، ویسے بھی وہ جو بھی سناتا تھا وہ اسے 2-3 دن کے بعد بھول ہی جانی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا تھا جب اسے اپنی بیٹی کی کھلکھلاہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس کے کندھے کے ساتھ لگے بیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہاں سامنے بیڈ پر ہیر کو سوتے پایا۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کے کمرے میں وہ کیا کر رہی تھی؟ یقیناً وہ غلطی سے یہاں آ گئی تھی۔ بابا دانی، ہم کہاں پر سوئیں گے؟ بابا جانی، ہم کہاں پر سوئیں گے؟ وہ بیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ ہم پیچھے سو جاتے ہیں، ادھر جگہ ہے۔ ہم پیچھے سو جاتے ہیں، ادھر جگہ ہے۔ اس نے خود ہی حل نکالا تھا جبکہ وہ بنا بیڈ کی طرف دوسری نگاہ اٹھائے کمرے کا دروازہ کھولتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ یہ اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی جبکہ اس کے لیے الگ کمرہ تیار کروایا گیا تھا؟ وہ تو یہ سوچ کر بالکل ریلیکس ہو چکا تھا کہ اس کے مہمان اپنے اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، اور اس مس میری کو بھی کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی اس کے مہمان جاگیں وہ ان کا خاص خیال رکھے، لیکن یہ تو اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ یقیناً وہ غلطی سے ہی یہاں آئی تھی، لیکن یہ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ اس طرح کسی لڑکی کا اس کے کمرے میں آنا غلط تھا، بلکہ بہت غلط تھا۔ وہ یہی سوچتے ہوئے سیڑھیاں طے کرتا نیچے کی طرف جانے لگا جب سامنے سے آتی مس تانیہ سے مخاطب ہوا۔ آپ نے مہمان کو ٹھیک سے بتایا نہیں تھا کہ ان کا کمرہ کون سا ہے؟ وہ یہاں میرے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ اس نے سخت لہجے میں اس سے کہا۔ نو سر، میں نے ٹھیک سے انہیں بتا دیا تھا، شاید انہیں سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی۔ میں ابھی انہیں جگہ دیتی ہوں۔ اس کی سختی سے کہنے پر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بابا دانی، وہاں پر تو اتنی خالی جگہ تھی، ہم پیچھے سو سکتے تھے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ کسی کو نیند سے نہیں جگاتے۔ بابا جانی، وہاں پر تو اتنی ساری جگہ تھی، ہم پیچھے سو سکتے تھے۔ آپ تو کہتے تھے کہ کسی کو نیند سے نہیں جگانا چاہیے۔ وہ اپنے باپ کو پھولے منہ سے گھورتی ہوئی کہنے لگی جبکہ وہ اس کا ماتھا چومتا اسی لیے گرل کے پاس آ رکا تھا جب اچانک مس تانیہ کے ساتھ وہ آدھی جاگی آدھی سوئی کیفیت میں باہر نکلی۔ آئی ایم سوری مسٹر ایام، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ آپ کا کمرہ ہے۔ میں بہت معذرت ہوا ہوں، مجھے ٹھیک سے پوچھ لینا چاہیے تھا پہلے۔ میں غلطی سے آپ کے کمرے میں چلی گئی۔ میری وجہ سے آپ کو انتظار کرنے کی زحمت اٹھانی پڑی، اس کے لیے میں بہت معذرت کرتی ہوں۔ وہ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں اور لہجے سے اس سے مخاطب تھی جبکہ وہ بنا اس کی طرف دیکھے صرف ہاں میں سر ہلاتا وہاں سے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا تھا۔ میم، آپ کی غلطی نہیں ہے، شاید مجھے ہی سمجھانے میں کچھ غلطی ہو گئی۔ آپ کا کمرہ یہ ہے، سر کے کمرے کے بالکل ساتھ ہی۔ مجھے آپ کو اپنے ساتھ یہاں تک لے کر آنا چاہیے تھا، میں وہاں نیچے مصروف ہو گئی اپنے کام میں۔ میں نے بہت ہی غیر ذمہ داری سے کام لیا ہے۔ سر، بس بات
اس بات پر ناراض ہو رہے ہیں کہ میری وجہ سے آپ کی نیند خراب ہوئی۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ آپ کی نیند خراب ہوئی۔ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ کافی شرمندہ لگ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، آپ اتنی شرمندہ مت ہوں۔ پلیز، ہو جاتا ہے کبھی کبھار۔ اتنا بڑا گھر ہے تو انسان کنفیوز تو ہو ہی جاتا ہے۔ بلکہ مجھے تو حیرانگی ہے کہ آپ اتنے سارے کمرے یاد کیسے رکھ لیتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی شرمندگی کو کم کرنا چاہا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سر کو کہیں بھی اور نیند نہیں آتی۔ وہ پورے گھر میں صرف اسی کمرے میں سوتے ہیں۔ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یقین مانیں سیڑھیاں چڑھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سر نے اپنا کمرہ نہیں چھوڑا۔ وہ جیسے تیسے بھی سیڑھیاں چڑھتے اور اوپر ہی آ کر سوتے تھے۔ وہ کہیں اور سو ہی نہیں پاتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں آپ کو کبھی بھی نہیں جگاتی۔ وہ کافی زیادہ شرمندہ لگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں مس تانیہ، آپ نے بہت اچھا کیا جو مجھے جگا دیا، ورنہ میری وجہ سے بیکار میں ان کی نیند خراب ہوتی۔ اب آپ بس مجھے میرا کمرہ دکھا دیجیے۔ وہ اس کی شرمندگی کم کرتے ذرا سا مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ میم۔ آئیں، میں آپ کا کمرہ یہاں ہے۔ وہ اسے کمرے کے اندر تک لے کر آئی تھی۔ مس تانیہ جلد بازی میں اٹھتے ہوئے، مجھے یاد نہیں رہا کہ وہاں کے روم میں میری کچھ چیزیں بیڈ کرون پر رکھی تھی۔ وہ مجھے اٹھانی تھی اٹھنے کے بعد، لیکن نیند میں ہونے کی وجہ سے دھیان نہیں گیا۔ وہ پریشانی سے کہنے لگی، اوکے میم، آپ پریشان مت ہوں۔ جیسے ہی سر کل کمرے سے نکلیں گے، میں آپ کی چیزیں لا کر آپ کے حوالے کر دوں گی۔ کیا کچھ تھا؟ پلیز مجھے تفصیل سے بتا دیجیے تاکہ میں سب کچھ لے آؤں۔ جی بس زیادہ کچھ نہیں تھا، بس ایک گھڑی، میری تسبیح اور ایک نوز پن تھی۔ اصل میں وہ مجھے چبھ رہی تھی، اسی لیے میں نے اتار دی تھی۔ باقی کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن وہ نوز پن لازمی مل جانی چاہیے، کیونکہ وہ میری شادی کی۔ جی میں سمجھ گئی ہوں، وہ یقیناً آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو تحفے میں دی ہوگی۔ میں سمجھ سکتی ہوں وہ آپ کے لیے کتنی خاص ہو سکتی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں صبح ہوتے ہی آپ کی چیزیں وہاں سے لے آؤں گی۔ وہ خود سے ہی اندازہ کرتے ہوئے کہنے لگی، حالانکہ وہ نوز پن اسے اس کی ساس نے پہنائی تھی، لیکن اسے جو بھی اندازہ لگایا وہ بھی ایک طرح سے ٹھیک ٹھاک ہی تھا، بس شوہر نے نہیں، ساس نے دی تھی۔ لیکن سسرال کی طرف سے یہ اس کا پہلا تحفہ تھا جسے وہ گم نہیں کر سکتی تھی۔ شادی سے فقط 2 دن پہلے ہی اس نے اپنی ناک چھندوائی تھی، کیونکہ یہ اس کی ساس کا حکم تھا کہ اس کے خاندان کی ہر لڑکی ناک میں بالی ضرور پہنتی ہے، کیونکہ یہ شادی شدہ لڑکی کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں یہ اس کے لیے بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ اور پھر نکاح کے فوراً بعد اس کے ساس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی ناک میں وہ پہنا دی تھی جو اس کے لیے اس کے شادی شدہ ہونے کی نشانی تھی۔ اس کے بعد اس نے اتاری تو نہیں تھی، لیکن اکثر اسے چبھتی تھی، کیونکہ ابھی اس کی ناک کو شاید اس کی عادت نہیں ہوئی تھی، تو وہ اکثر سونے سے پہلے اسے اتار کر رکھ لیتی تھی اور جاگ کر دوبارہ پہن لیتی تھی، بس یہ سوچ کر ہی سوچ رہی تھی کہ اس کی ساس اسے نوز پن کے بنا نہ دیکھ لے، شاید وہ اسے کچھ بھی نہ کہیں، لیکن ان کو برا تو ضرور لگ سکتا تھا اور وہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔
सो गाइस, ये रही आप लोगों की आज की एपिसोड। इसको क्या करना है, लाइक करना है। अब तो कर दो लाइक, कंप्लीट हो गया। अब तो लाइक करना बनता है आप लोगों का। अगर स्क्रीन रोटेट करके रखी थी तो सीधा करो और मेरी वीडियो को लाइक करो, फिर कहीं पर जाना, वरना मत जाना। और कमेंट करो, शेयर करना चाहो तो मेरे ग्रुप में ही कर दो, और कहाँ पे करना है आप लोगों ने तो शेयर भी कर दो, कोई मसला नहीं है। आप लोग कुछ भी कमेंट करो, लाइक, लव यू, कुछ भी, मुझे सब चलते हैं। लेकिन ये जो लोग लॉन्ग लॉन्ग रिव्यूज़ देते हैं ना, जैसे शेख तारिक हो गई, उसके बाद रिजवान ना हो गई, उसके बाद सिद्रा इनू, और सुजैन शेख, आप लोगों के कमेंट्स बहुत प्यारे होते हैं। और ज़ाहिर सी बात है यार, जो चीज़ अच्छी लगती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोगों के रिव्यूज़ भी मैं रीड करती हूँ, बहुत मज़ा आता है। ऑब्वियसली आप लोग बहुत मज़े के रिव्यूज़ देते हो। और मैं आपको बताना भूल गई कि मेरे घर में शादी शुरू हो चुकी है। तो हो सकता है कि आगे मुझे 1-2 छुट्टियां करनी पड़ जाए, क्योंकि घर के अंदर शादी है। तो आपको पता है कि घर के अंदर अगर शादी हो तो फिर बहुत मसले बन जाते हैं। तो शादियां शुरू हो चुकी हैं, एक साथ 2-2 शादियां हैं, और इन शादियों को फरवरी में एंजॉय करेंगे। आप लोग भी करना, मेरे साथ मज़ा आएगा। तो हम मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपनी राइटर को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।